बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुअर्रफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू होगा रोज़ा और सब्र। रोज़ा हमें ज़ाहिर सी बात है, हम गुनाहों से बचते हैं, हम हलाल चीज़ों को छोड़ देते हैं, उन हलाल चीज़ों को रोज़े की हालत में छोड़ते हैं जो आम हालत में हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल 100% जायज़ करार दी होती हैं, लेकिन हम रोज़े की हालत में अगर उनको करेंगे तो वो हराम के दर्जे के अंदर आएंगी, गुनाह होगा। हमें इससे क्या बाहमी ताल्लुक़ मिला कि हमें सब्र करने का मौका मिलता है। हम जब सब्र करते हैं तो सब्र करने के मुतल्लिक फिर अहकामात डिटेल के अंदर क्या है, उसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। रोज़े का और सब्र का आपस में बाहमी ताल्लुक़ क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन मौक़े के ऊपर हमें सब्र की तलकीन की, कुरान पाक हमें इस हवाले से क्या दर्स देता है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं उसमें मुफ्ती मोहम्मद आशिक हुसैन साहब, मुझसे इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया मुझसे आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और सब्र का बुनियादी तौर पर मफ़हूम मैं चाहूँगा कि आप हमें बतलाएँ, और क्या सब्र को हासिल करने के लिए एक आम आदमी को उसकी कोशिश करनी ज़रूरी है सर उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम क़िबला अरसलान साहब, मैं आपका और अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब का और सच टीवी के साथ वाबस्ता तमाम स्टाफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि लोगों की दीनी इस्लाह के लिए और उन तक दीनी रहनुमाई के लिए हमेशा की तरह आपने इस माह रमज़ान में भी खूबसूरत अपना किरदार कायम कर रखा है, और अल्लाह इसमें मज़ीद आप लोगों को बरकतें अता फरमाएँ। नाज़रीन, अरसलान फ़ारूक साहब ने रोज़ा और सब्र के हवाले से बाहम जो ताल्लुक़ और रब्त है उस पर मुझे इज़हार गुफ्तगू करने का हुक्म दिया है, तो मैं अल्लाह के पाक कलाम में जाता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अरसलान साहब, जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक़ है, सब्र का भी माना है रुक जाना, बर्दाश्त करना, ज़ब्त करना, रुक जाना, बर्दाश्त करना, ज़ब्त करना। और रोज़ा जो है ना, इसको भी अल्लाह ने कुरान पाक में रोज़ों की जमा को कहा सयाम, और इसका वाहिद सौम है, और सौम का मादा सोम है, और सोम का माना है रुक जाना, और रोज़े का माना रुक जाना, और सब्र का माना भी है रुक जाना, बर्दाश्त करना, तहम्मुल, बुर्दबारी, इसका नाम है सब्र। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सब्र के हवाले से, ये नाज़रीन इतना अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है। आपको मुफ्ती मोहम्मद इकबाल कादरी साहब भी इंशाअल्लाह मज़ीद बताएंगे कि अल्लाह ने बाकायदा तौर पर अरसलान साहब, जहाँ जन्नत में जन्नतियों के लिए एक दरवाज़ा रोज़ादारों के लिए ख़ास कर रखा है, तो एक दरवाज़ा जन्नत का साबरों के लिए भी है। और जब हम सब्र की बात करते हैं तो कायनात में एक पैगम्बर अलैहिस्सलाम जिनको सब्र के नाम से ही पहचाना जाता है, वो हज़रत अय्यूब अला नबीना अलैहि दुआ मांगते हैं, या अल्लाह सब्र अय्यूब अता फरमा, सब्र अय्यूब अता फरमा। हज़रत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम के सब्र की मिसालें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद मकाम पर सुनाता है। आगे चले तो आप देखिए, सब्र, ये सब्र का असल माना अरसलान साहब ये है कि इख्तियार होते हुए भी आप रुक जाएँ। एक चीज़ पर आपका दस्तरस नहीं है तो आप कहते हैं मैं सब्र करके बैठा हूँ। नाज़रीन, ये सब्र नहीं है। सब्र ये है कि आपको शिद्दत प्यास ने निढाल कर रखा है, कोई देखने वाला नहीं है, और आप तन्हा मौजूद हैं, पानी की तलब भी है, पानी भी है, मगर अब आप इख्तियार होते हुए भी पानी नहीं पी रहे कि अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह की रज़ा में किसी को सब्र कहते हैं। मुफ्ती साहब, जो मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, मुसाइब आपकी तरफ आते हैं और फिर आप उन पर सब्र करते हैं और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं, उस सब्र की भी क्या आप, वो तो ज़ाहिर है उस इख्तियार से बाहर की चीज़ है ना, वो उस सूरत में क्या अहकामात है सब्र से मुतल्लिक? हाँ, ये जो मैंने पहले एग्जाम्पल दी है ना नाज़रीन, सब्र अय्यूब, ये यही है कि आपके जिस्म के अंग अंग में और नस नस में और एक एक रमे में बीमारी ने घर कर लिया,
اور آپ نے صبر کی انتہا کر دی. ٹھیک. اور اسی طرح اگر ہم صابرین کی فہرست دیکھتے ہیں تو حضرت امام زین العابدین کا صبر بھی زمانے میں بطور ایگزامپل سنایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے کہ صابر کرب و بلا کا صدقہ، صابر کرب و بلا کا صدقہ، کہ جس طرح حضرت امام زین العابدین نے صبر کیا، وہ اخیر کر دی. بیماری کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو بیماری آئے تو وہ اس پہ صبر کرے تو میرا رب اپنی رحمتوں کے ساتھ اسے مسکرا کر دیکھتا ہے. قرآن میں بھی آتا ہے. بالکل ٹھیک. مجھے آگے بڑھنے دیں پھر آتا ہوں آپ کے جملہ فقط عرض کر کے. اللہ نے کہا کہ صابروں کے لیے بشارت ہے، صابروں کے لیے بشارت ہے، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے میری رحمت کی اور میری رضا کی. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. علامہ محمد اقبال قادری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا روزہ اور صبر کا آپ باہمی تعلق کیا دیکھتے ہیں سر؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. روزہ اور صبر، جس طرح مجھ سے قبل مفتی عاشق صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی نکلتا ہے، یعنی کہ روزہ کا معنی بھی رکنا اور صبر کا معنی بھی رکنا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب روزہ جو ہے کھانے پینے، بیوی کے قریب جانے، یہ معروف جو صاحب ہدایہ اور دیگر فقہا نے اس کی تعریف کی ہے، ان سے باز رہنا، رکنا. اور جو صبر ہے یہ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک طاقت، ایک کیپیسٹی رکھی ہے انسان کے جسم میں، ایک صفت رکھی ہے جس کو کہتے ہیں برداشت کرنا. تو اس کی تعریف یہ بھی فقہا نے کی ہے کہ جب کوئی ایسی ناگزیر حالت ہو کہ بندہ برداشت نہ کر سکے تو اس میں واویلا کرنے اور نوحہ کرنے سے اپنے آپ کو سیو کرنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. تو صبر جو ہے یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے، روزے سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سامنے پڑی ہیں اور بندے کے پاس اختیار بھی ہے کہ بندہ کھا پی لے، لیکن کھاتا نہیں. اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کریم میں ذات باری تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کہ انسان جب سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور پھر افطاری کا وقت آتا ہے تو انسان کے اوپر ایک بڑی روحانیت سی، ایک حلاوت سی، مٹھاس سی جو روزے کی صبر کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. اور دیگر بھی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کی طرف دیکھا جائے تو ساری صبر پر ہی مشتمل ہے. بلکہ ایک رائٹر نے کتاب لکھ دی ہے پیارے نبی کے پیارے آنسو. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اور جس کو دنیا کے غم تنگ کرے میں محمد کی طرف دیکھ لے اس کو اپنے غم بھول جائیں. اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی صابر کوئی نہیں، شاکر کوئی نہیں، ذاکر کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھنے والا، خشیت الہی رکھنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی. کتاب الجرائز میں بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک عورت کا شخص فوت ہو جاتا ہے اور وہ قبر کے اوپر سر رکھ کے رو رہی ہے. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاتون صبر کر، نہ رو. اب اس نے دیکھا نہیں تھا کہ پاس سے گزرنے والا کون ہے، چونکہ عورت تھی، غم سے نڈال تھی، اس کا زوج فوت ہو چکا تھا. اس نے نیچے سر رکھتے ہوئے ہی کہا کہ بھئی اے جانے والے تجھے کیا خبر، جس کے دل پہ بیتے وہ جانے. اب کچھ دور آقا علیہ السلام گئے تو کسی نے کہا پتہ تجھے تلقین، صبر کی تلقین کرنے والے، سمجھانے والے کون تھے؟ کہا نہیں. کہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جلدی سے گئی اور جا کے معافی مانگی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر صدمے کے آغاز میں ہے، جب یعنی کہ تکلیف پہنچے تو اس کے ساتھ ہی صبر ہے کہ اس وقت بندہ صبر کرے. بالکل ٹھیک. اور جتنا صبر جو ہے اسلاف نے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت اطہار نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر صبر کے موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو اس پہ مزید بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے. اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان.
جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی عاشق حسین صاحب، سر صبر کن موقعوں کے اوپر ہمیں کرنا ہے اور کن موقعوں کے اوپر ہمیں صبر نہیں کرنا، اس کی کوئی درجہ بندی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ہمیں ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ارسلان صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے ایک بات کہی کہ کن موقعوں پر ہم نے صبر کرنا ہے اور کن موقعوں پر ہم نے صبر نہیں کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی کے حصول میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صبر کر کے کھڑا ہوں تو یہاں اس کو صبر نہیں کرنا چاہیے. نیکی اس کو فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے عزم کے ساتھ اسے نیکی کرنی چاہیے. من جملہ ایک اصول ہے کہ حصول خیر میں صبر کو حائل نہیں ہونا دینا چاہیے، بلکہ حصول خیر میں، حصول حسنات میں انسان کو بے صبروں کی طرح اللہ کی رضا جوئی میں جت جانا چاہیے. اور جہاں تک صبر کرنے کی بات ہے، کمال ہے جناب، عکس سیرت رسول شہزادگان رسول کائنات علیہ السلام ہیں. آپ حیران ہوں گے ارسلان صاحب کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پڑوس میں ایک یہودی گھرانہ آباد ہے، اور ان کا جو پرنالہ ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے آنگن میں گرتا ہے. وہ پرنالہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اہلیہ محترمہ آپ کو متوجہ کرتی ہیں کہ ساتھ والوں کو جا کر کہیں کہ اپنا پرنالہ ٹھیک کرے، پانی گر رہا ہے اور پریشانی ہے. آپ یہ کہہ کر صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ محترمہ وہ پتہ نہیں کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے، ہم مزید ان کو کسی مشقت میں ڈال دیں، صبر کریں. یہ ہے صبر ناظرین. پھر دوسرے دن بھی محترمہ کہتی ہیں اہلیہ زوجہ محترمہ کہ آپ یا سردار جا کر انہیں کہیں کہ وہ اپنا پرنالہ درست کریں، ہم بڑی تکلیف میں. فرمایا کہ صبر کریں. اور پھر تیسرے دن جب کہا نا تو آپ میں صبر کریں، تو میرے رب کی رحمت نے بھی مسکرا کر دیکھا. تو جس کے قبضہ قدرت میں قلوب انسان ہے نا جی، اس مالک نے اس یہودن کا دل متوجہ کیا. وہ کسی کام کو امام حسن علیہ السلام کے جب بیڑے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا آنگن میں پانی پانی، اور اپنا پرنالہ دیکھا تو شرم کے مارے وہ شرابور ہو رہی تھی، اور فقط اتنا کہہ سکی کہ یہ کب سے پانی گر رہا ہے. تو زوجہ محترمہ نے کہا 3-4 دن سے. کہا ہمیں خبر ہی کی ہوتی. کہا میں نے تو کہا مگر میرے سردار نے اور نبی احمد مختار کے شہزادے نے مجھے کہا کہ صبر کرو. پڑوسی کے معاملات میں صبر جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے. پڑوسی کے معاملات میں ناظرین صبر جنت کا راستہ ہے. وہ فوراً گئی، اپنے شوہر کو کہا پرنالہ درست کرو. اور ارسلان صاحب مزے کی بات میں آپ کے توسط سے ناظرین آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ پرنالہ مفتی اقبال صاحب دیوار کا ٹھیک نہیں ہوا، آپ کے صبر سے ان کے دل کا پرنالہ بھی درست ہو گیا، اور وہ یہودی خاندان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے نہ صرف ظاہری پرنالے کو درست کرتے ہیں بلکہ وہ دل کے پرنالے کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی جانب متوجہ کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. اور یہی بات نہیں، میں حضرت نے جو کہ میاں بیوی کی بات کی ہے تو میں نے بھی تاریخ کے اوراق نے فوراً میرا دامن تھاما، اور وہ ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا اخلاق حسین نے مخزن اخلاق میں یہ بڑا خوبصورت واقعہ ارسلان صاحب لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ابو علی سینا جو فلاسفر تھا، تو ناظرین ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے والا شخص، اس نے کہا یہ کون سا بندہ تسخیر کا عمل رکھتا ہے کہ محمود غزنوی جیسا بادشاہ بھی جس دن اپنے مرشد کو ملنے کے لیے جاتا ہے روزہ رکھتا ہے، جس دن مرشد کو ملنے جاتا ہے غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، اور حدود شہر مرشد سے پہلے گھوڑے سے اتر پڑتا ہے، اپنی جوتیاں اتار لے ہے. اتنا اس نے غلام کر رکھا ہے. میں اس کو دیکھوں تو صحیح، میں ٹائم چونکہ شارٹ ہے ناظرین، تو وہ دیکھنے کے لیے جب گیا تو سیدھا پوچھا کہ ابو الحسن خرقانی، ان کا جی وہ فلاں گھر ہے. ان کا دستک دی تو میں اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی توجہ چاہتے ہوئے سچ ٹی وی کی طرف، اس سکرین کی طرف ان کی توجہ چاہوں گا. تو بیوی نے کہا مجھے نہیں پتہ کہاں دفع ہو گیا، مجھے نہیں پتہ وہ کہاں نکل گیا. بڑے سخت الفاظ کہے، تلخ لہجے میں. ہاں تلخ لہجے. بول اسی نہ پریشان ہو گیا. کہنے کا ماں اور بیوی سے زیادہ تو مرد کا رازدار کو نہیں ہوتا. ماں 6 سال تک نہلاتی ہے، پہناتی ہے، کھلاتی ہے. بیوی پھر شوہر کے جسم سے لے کر اس کے دل تک اور اس کی زندگی کے تمام امور میں اس کی مشیر بھی ہوتی ہے، رازدار بھی ہوتی ہے. یہ شخص دورے کردار کا مالک ہے. چلو کیا کر رہا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں صبر ہے کیا، صبر ہے کیا اس واقعہ میں.
جب باہر سے ایسے جاتے جاتے پوچھا نا تو ارسلان صاحب نے کہا وہ ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے سروں کا تاج، ہمارے دلوں کا سرور، آپ نے عبادت کے لیے ذرا جنگل میں جاتے ہیں مجاہدے کے لیے۔ اس نے کہا یار اس شخص کو دیکھوں، اس نے کیسا دوہرے کردار سے دنیا کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ ناظرین جب صبر ہے نا کمال، آپ توجہ کریں گے آپ کا بھی ایمان انگڑائی لے اٹھے گا۔ ابو علی سینا جب جنگل کی طرف جاتا ہے تو آپ شیر پہ لکڑیاں لادے ہوئے سانپ کی چابک بنائے اس کو ہانکتے آ رہے ہیں۔ اب خلاف عقل معاملہ ہے، شیر بھی انسان کا دشمن ہے، سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، مگر دونوں غلام ہیں۔ ابو علی سینا نے جب دیکھا نا تو اب جلدی سے درخت کی اوٹ لی، تو اب میں نہیں، اس کو پتہ ہے تم میرے مہمان ہو، اس درندے کو پتہ ہے تم میرے مہمان ہو۔ اس نے یوں گردن جھکائی اور سلام کر کے اس نے کہا صرف اتنا بتا دیں کہ یہ عمل کون سا آپ کرتے ہیں؟ انسان تو انسان رہے، درندوں کے دل میں بھی آپ کی محبت ہے اور انسان کے دشمنوں کے دل بھی اللہ نے آپ کی طرف مائل کر رکھے، تو عمل کیا ہے؟ عمل ارسلان فاروق صاحب کا سوال تھا، عمل ارسلان فاروق صاحب کا سوال تھا۔ آپ نے کہا جو گھر سے سن کے آیا وہی میرا عمل ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا وہ بیوی ہے میری، میں چاہوں تو 3 لفظوں کے ساتھ اپنی کائنات حیات سے نکال کر باہر پھینک دوں، مگر وہ جو کہتی ہے میں صبر کرتا ہوں۔ عرش والا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ جب خدا میرے ساتھ ہے تو پھر کائنات کی ہر شے میرے ساتھ۔ بے شک، کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، اب بریک کا وقت ہو گیا، مفتی صاحب نے کچھ وقت زیادہ لے لیا، لیکن اگلی ٹرن میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ محمد اقبال قادری صاحب، سر اسلام میں صبر کی اہمیت کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جناب ارسلان فاروقی صاحب، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز تو سامنے فصفال جو آئے کریمہ کا ٹکڑا جی پہلے بھی پڑھا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی گویا صبر کی تلقین اللہ خود فرما رہا ہے ٹھیک کہ اے میرے بندو صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ رب ہو جائے اس سے کسی قسم کی پریشانی نہیں رہتی۔ اور باقی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مسلمان ہر حالت میں بہتر ہے، کہ جس میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو باقی جو معاملات ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا کہ آپ کے ساتھ کس کس نے کیا کیا نہیں کیا۔ میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا، ایک مصنف نے کتاب لکھ ڈالی ہے کہ پیارے نبی کے پیارے آنسو۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب ہم تکالیف کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپر شکر کی بات کرتے ہیں تو دوسرے معنی میں ہم صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے ہماری طرف مشکلات اور پریشانیاں اور دکھ اور مصائب جو ہماری طرف متوجہ ہوئے ان کے اوپر ہم نے شکر ادا کیا اور صبر کیا، اس کے اوپر اللہ جو ہمیں انعامات سے نوازتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنا۔ وہ یہی ہے نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی تکلیف پر صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ ایک سلف و صالحین کا ایک واقعہ صبر کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تابعین میں سے ایک تابعی جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے تلوار اتنی شدت کی لگی کہ ان کی انتڑیاں پیٹ سے باہر لٹکنے لگی، اور جذبہ اتنا ہے، صبر و شکر اتنا ہے کہ ابھی جنگ جاری ہے تو اپنے پچھلے ساتھیوں کو جو ان سے آگے بڑھ کے لڑنے ڈیفنس کرنے جا رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کبھی قریب آؤ نا، میرا امامہ کھولو، پگڑی کھولو تو میری انتڑیاں اندر رکھو اور اس کے اوپر میرا امامہ باندھ دو، میں ابھی بھی جا کے لڑوں۔ اللہ، یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جو ہر دم جو ہیں وہ صبر۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف دیکھیے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے لائیو سارا واقعہ کربلا دیکھا ہے، لیکن صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، کبھی بھی۔ جب آپ، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ تصور کربلا میں چلے جاتے تو آپ ہر وقت جو ہے آنسو کی جھڑی لگ جاتی،
اور جب بھی کسی جانور کو پیاسا دیکھتے تو ان کو پانی پلاتے. پوچھا جاتا بھی ایسا کیوں کرتے؟ کہا کہ جی ہماری آل کو، میرے خاندان کو میرے سامنے پیاسا مارا گیا ہے، لہٰذا میں جو ہے اللہ کی مخلوق کو، مجھے حکم ہے میرے اسلاف کی طرف سے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت. تو یہ آپ علیہ السلام جو ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، آپ صحیح معنوں میں اپنے بابا جان کی، اپنے نانا جان کی صحیح تصویر تھے. آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. اور دیکھیں واقعہ کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جتنا شاعر کہتا ہے نا کہ مدینہ سے لے کے کربل تک سویا نہیں حسین، کہ کیا کیا پریشانیاں، بھوک پیاس. تو یہ جو ہے ہمیں صبر کا جو ہے وہ صبر کی دعوت دیتا ہے. آپ کا برائٹ فیوچر، آپ کا روشن مستقبل جو ہے بالکل صبر کا. میں مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، مختصراً بتائیے گا کہ آج کے دور میں ہم اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر گزار بن جائیں اور اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں بھی دیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں، اور اس کے دوسرے معنوں میں دیکھیں تو یہ صبر کہلائے گا. لیکن یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، یہ کیفیت موجود نہیں ہے. حرص، طمع، لالچ، یہ چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں اور ہم بہت آگے کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہم نے. لیکن جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو وہ قناعت کرنے والے لوگوں میں شامل تھے، وہ تھوڑے کے اوپر گزارا اور شکر کرنے والے لوگوں میں شامل تھے. یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اسلان فاروق صاحب. اصل بات یہ ہے ناظرین کہ صبر اکیلا ایک بخشش کا راستہ ہے اور ان گنت اس کے دشمن اس کے سامنے کھڑے ہیں. جی. صبر کا قاتل طمع ہے، صبر کا قاتل لالچ ہے، صبر کا قاتل حرص ہے، صبر کا قاتل ہوس ہے. اور اکیلا صبر جب آپ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ نے ہوس کا بھی کلا کما کر دیا، آپ نے حرص کا بھی کلا کما کر دیا، آپ نے طمع اور لالچ سے بھی جب اپنے آپ کو آپ نے بے نیاز کر لیا تو پھر آپ صابروں کی فہرست میں کھڑے ہو گئے. جب آپ صابروں کی فہرست میں کھڑے ہو گئے تو میرے اللہ کے ترجمان نے، محبوب کبریا نے، حبیب داور نے، شاف معاشر نے علیہ الصلاۃ والسلام بشارت دی کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصابرون ہے. باب الصابرون. تو پھر اللہ نے کہا کہ تم میرے وی آئی پی بندوں میں شامل ہو گئے، وی آئی پی بندوں میں. اب تم عام دروازے سے نہیں آؤ گے، یہ خاص دروازہ جو ہے نا وہ اس صبر کی بدولت تمہارے لیے تیار ہے. جہاں صبر کی بات ہے، میں چھوٹی سی بات بطور میسج کے 65 کی جنگ میں انہوں نے ایک مجاہد کی بات کہی تو میں نے کہا میں بھی ایک واقعہ ناظرین کی نظر کروں. میجر حبیب اگلے مورچوں پر لڑ رہے تھے تو بریگیڈیئر نصرت جہان جو کہ میڈیکل کور کی سینئر آفیسر تھی، انہوں نے لکھا کہ میں اس وقت میجر تھی اور گولیوں سے چھلنی ایک فوجی افسر لایا گیا اور جب اس سے ڈرپ وغیرہ لگائی گئی تو تھوڑی سی ہوش آئی تو اس کی نسوں پہ بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کے بہت سارے اسے گلوکوز وغیرہ دیا جا رہا تھا. تو اس نے ان کو توڑ کر جب ہوش آتی کہ کہنے لگا کہ میں میدان محاذ پہ جانا چاہتا ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، میں اس وطن کی بقا کے لیے، اس وطن کی سلامتی کے لیے. تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی، اگر صبر آ جائے تو پھر یہ نورن علی نور ایسا کی. کوئی شک نہیں. مختصراً آپ بھی کوئی پیغام کی صورت میں دینا چاہیں سر، وقت کم ہے. صبر جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم سے حاصل ہوگا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ اور آپ کی اہل بیت اطہار سلف و صالحین کے واقعات کو پڑھا جائے تاکہ ہمارے اندر صبر کرنے کی کیفیت پیدا ہو. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، صبر تو ہے لیکن ہم استعمال اس پاور کو، اس طاقت کو نہیں کر رہے. اور جب ہم کریں گے تو اللہ رب العزت کے انعامات ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی خوشنودی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. میں آخر کے اندر صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کی صورت کے اندر جو ہمارے ساتھ وعدے اور انعامات کیے ہیں وہ اس کا بنیادی حصول یہ ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں. اور وہ تقوی والا کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یہ سب سے بہترین پریکٹس ہے. اس کے اندر ہم اپنے جو جائز کام ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے ہمیں جب ایک طرف منع کروا دیا اور ہم اس سے منع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کی طرف چلنے والے ہیں. ہماری یہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ
یہ مٹی جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. اللہ اللہ رحمان